अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम अपना दूसरा सेशन ऑफ सूरह अल-बक़रा शुरू करेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला। उसका हम शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत हदीस के साथ। हज़रत नवास बिन समआन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ वो लोग जो कुरान पर अमल करते होंगे इस तरह लाया जाएगा उनको कि उनके आगे आगे सूरह अल-बक़रा और अल-इमरान रोशनी करती हुई होंगी जैसे कि बादलों का साया हो, या फिर ऐसा कि दो स्याह साइबान हों कि उनमें से रोशनी चमकती होगी, और या फिर सफ़ बस्ता परिंदों की दो कतारें होंगी गोया कि उन्होंने साया किए हुए होंगी, और वो अपने उन पढ़ने वालों पर के खातिर के लिए अल्लाह ताला से झगड़ा करेंगी। इसे मुस्लिम शरीफ ने बयान किया है। तो देखिए, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हम लोगों को भी सूरह अल-बक़रा और आले इमरान को भी इसी तरह पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा और इससे बेहतरीन अमल अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफ़ीक़ अता फरमा कि ये भी हमारे लिए क़यामत के दिन साइबान बने और अल्लाह ताला हमें हमारे लिए ये भी सिफारिश करें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो चलिए फिर हम आज का लेसन शुरू करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। देखें, जब कोई भी इनकलाब आता है तो उसमें तीन तरह के लोगों के रवैये नज़र आते हैं। एक ये कि उस तहरीक का कुछ लोग हिस्सा बनते हैं, कुछ लोग उस इनकलाब को रिजेक्ट कर देते हैं, और कुछ लोग उस वेट करते हैं। वो कहते हैं कि हम अपना मफाद देखेंगे कि हम इसके फेवर में हैं या इसके अगेंस्ट हैं। राइट। जब पैगम्बरे इनकलाब बनकर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बरे इनकलाब हुए इस दुनिया में जब नबूवत के बाद, तो हमने दो रवैये पीछे पढ़े कि जो मक्का में हमने देखे कि वो जो ईमान लाए जिनको मोमिनीन कहा गया उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी और उनके लिए फलाह अल्लाह ताला ने कामयाबी बता दी। फिर दूसरा हमने पढ़ा कि जिनको काफिर जिन्होंने कुफर किया, इनकार किया, नहीं माना, तो उनके लिए उनको काफिरीन कहा गया और उनको उनका अंजाम बता दिया अज़ाबुन अज़ीम। आज हम तीसरा रिएक्शन पढ़ेंगे लोगों का, तीसरी किस्म के लोगों का रिएक्शन जो नज़र आता है, उस वक्त भी नज़र आया और आज भी नज़र आता है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इस कैरेक्टर को कहते हैं कि जो खुलकर सामने नहीं आते और मुज़ब्ज़बीन का शिकार रहते हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं, उसको मुनाफिकत कहा जाता है कि उनके दिमाग में, दिल में कुछ और होता है, ज़बान पर कुछ और। तो इस चीज़ को वही दिल और दिमाग की कोऑर्डिनेशन नहीं होती, इसी को मुनाफिकत कहा जाता है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात इतनी अजीम है कि उसने किसी को मतलब उनका नाम नहीं लिया, उनको मुनाफिकीन यहाँ पर नहीं कहा गया, पर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। तो हम उसी कैरेक्टरिस्टिक, उसी रिएक्शन को अपने दिमाग में रखते हुए अब हम ये आयत पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझने में आसानी होगी इंशाअल्लाह ताला। आयत नंबर 8, वा और मिन से अन्नासी लोग, नून वासीन इसके रूट लेटर्स हैं, वमीनन नासी और लोगों में से, मान जो यकूलू कौल काफ वाउ लाम बात कौल, ये आपको पढ़ा होगा, यकूलू वो कहते हैं। अब हमें कैसे पता चले कि वो किसके लिए आया है? तो देखिए, जब भी किसी फेल के शुरू में या आ जाए तो इसका मतलब है कि किसी उन लोगों की बात हो रही है जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है या गायब, वो कहते हैं। अगर ठीक है, यकूलू वो कहते हैं, आमन्ना, ये था आमना और ना, दो वर्ड से
आमना, अलिफ हमजा मीम नून और ना हम, इन दोनों को मिला दिया तो नून के ऊपर तशदीद आ गई और एक नून गिर गया। तो आमन्ना जो कहते हैं वो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए, जो ना भी मैंने आपको ज़मीर बताया, बी साथ अल्लाह ही अल्लाह के, यानी कि अल्लाह पर, वा और बिल यौमिल आखिरी, बिल यौमी दिन, आखिरी आखिरत के और आखिरत के दिन पर, वा और वा हालांकि, माँ नहीं, यहाँ पर वाव को हमने हालांकि कहा, हालांकि माँ नहीं, हम वो बिमुमिनीन ईमान लाने वाले। और ये हम बता चुके हैं कि अगर जब एक्सटेंशन होती है किसी वर्ड की तो उसमें प्लूरल मीनिंग्स आती है, जैसे युमिनूना, युमिनीना, ठीक है, तो ये प्लूरल की बात हो रही है कि वो ईमान नहीं लाए, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं। युखादिऊना, खा दाल आइन इसके रूट लेटर्स हैं, या फिर वो ये आ गया कि वो युखादिऊना धोखा देते हैं, किसको? अल्लाह, अल्लाह को, वा और अल्लज़ीना उन लोगों को जो आमनु ईमान लाए, वा और माँ नहीं, यख़दाऊना वो धोखा देते, इल्ला मगर, अनफुसहुम नून फासीम नफ्स, अनफुसा नफ्सों को, हम अपनी, कि वो नहीं धोखा देते मगर अपने ही नफ्सों को, वा और माँ नहीं, यशऊरून वो शऊर रखते। देखिए हर जगह पर रजा आ रहा है, ठीक है, और शीन आइन रा इसके रूट लेटर्स हैं। शऊर समझ, दिमाग में जो शऊर हम कहते हैं ना, ये वही है कि वो शऊर नहीं रखते, वो समझते नहीं। फी में कुलूब दिलों के, हिम उनके, मरादुन मर्ज है, बीमारी है, मीम रा दौद, मरादुन बीमारी है, मर्ज है। फा पस, जब भी फा आएगा तो पस या फिर या तो, या इंग्लिश में हम कहते हैं सो और देन, तो फा फज फजा पस फजादा जाल अलिफ दाल या जाद या दाल, फजादा बढ़ा दिया, ज़्यादा कर दिया, इसी से आता है ना ज़्यादा, ज़्यादा कर दिया, हम उनको, अल्लाह अल्लाह ने, मरदन मर्ज में, वा और लहुम उनके लिए, अजाबन अजाब है, अलीमन दर्दनाक, अलम अलिफ लाम मीम, अलमनाक आपने पढ़ा होगा, राइट, हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो अलीमन दर्दनाक, दुख देने वाला, तकलीफ़ देने वाला उनके लिए अजाब है। क्यों? भी जो मैंने पहले बताया कि साथ के लिए भी आता है, बवजह भी आता है, बसबब भी आता है, तो यहाँ पे हम कहेंगे बीमा बसबब इसके जो, कानू थे वो, यकज़िबून काफ ज़ा बा, कज़िब कज़ाब झूठ, ये सारे इसी के लेटर्स में से, इसी रूट लेटर्स में से बनते हैं। यकज़िबून वो झूठ बोलते हैं, वा और इज़ा जब, क़ीला कहा जाता है, लहुम उन्हें, ला ना, तुफ़सिदू फसाद करो, कौन फसाद करे? देखिए शुरू में ता आया है, अब यहाँ पर ता किसकी तरफ जा रही है? जो हमने पढ़ा था ना, अंता तुम, तो ये वही है, तुफ़सिदू तुम फसाद करो। और जब कहा जाता है उन्हें, ला ना तुफ़सिदू, फासीन दाल फसाद, कि ना तुम फसाद करो, फी में अल अर्दी ज़मीन में। क़ालू वो कहते हैं, इन्नमा बेशक, नहनु हम, जो मैंने अभी ज़मीन बताई थी, मुस्लिहून सौद लाम हा इस्लाह करने वाले हैं। अला खबरदार, इन्नहुम इन्ना बेशक, हम वो, हम वही हैं, अल मुफसिदूना फसाद करने वाले, वा और लाकिन लेकिन, ला नहीं, यशऊरून वो शऊर रखते, वा और इज़ा जब, क़ीला कहा जाता है,
لہم لا لیے ہم ان کو، جب کہا جاتا ہے ان کو یا انہیں، آمینو ایمان لے آؤ، کما لہم انہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے آمینو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے، الناسو لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، کیا نو ہم، اؤمنو ایمان لائے. دیکھیں ایک ہی ورڈ میں 3 چیزیں آ گئی. کیا ہم ایمان لائے، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف، سین فا قاف، ٹھیک ہے. الا خبردار، انہم بے شک ہم وہ، ہم وہی ہیں، ہم السفہاء وہی ہیں بے وقوف، اور لیکن لا نہیں، یعلمون عین لام میم علم اسی سے ہے، یعلمون وہ علم رکھتے، وہ ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے. اور اذا جب، لقو لام کاف یا بھی ہے ہوتا ہے، لام کاف واو بھی ہوتا ہے. لقو ملاقات اسی سے ہے، ملاقات میں وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، اور اذا جب خلو، خا لام یا بھی ہوتا ہے، خا لام واو بھی ہوتا ہے، خلو خلوت تنہائی اکیلے، یہ سب اسی میں سے آتے ہیں. وَإِذَا اور جب خلو وہ اکیلے ہوتے ہیں، اِلَى طرف، شیاطین شیطان کی جمع شیاطین، شین یا تو بھی ہوتا ہے، شین تو نون بھی ہوتا ہے. شیاطین شیطانوں کے، ہم اپنے، قالو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم مع ساتھ، کم تمہارے، انما بے شک، نحن ہم، مستہزئون یہ ہے حاذا حمزہ، مستہزئون ہم مذاق اڑانے والے ہیں. اللہ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے، بہم ان کا، اور یمد وہ میم دال، وَيَمُدُّ اور ڈھیل دے رہا ہے، کون، یا کس کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف. وَيَمُدُّ اور وہ ڈھیل دے رہا ہے، ہم انہیں، فی میں طغیان ہم سب کو پتہ ہے، سرکشی، تو غین یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، سرکشی میں، طغیانی ہم ان کی، یعمہون یہ ہے عین میم ہا، یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشتروا خرید لی، شین را یا اس کے دونوں معنی آتے ہیں، خریدنا بھی آتا ہے، بیچنا بھی آتا ہے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا دلالت خرید لی، دعاد لام گمراہی، دلالت گمراہی، بھی بدلے ہدا ہدایت کے، پس ما نا، ربیحت رابحہ فائدہ مند ہوئی، تجارت ہم ان کی، اور ما نا کانو تھے وہ، محتدین ہدایت پانے والے. ہم ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو من یقول آمنا جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین اور نہیں وہ ایمان لانے والے. یخادعون اللہ
وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، وما اور نہیں یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنے ہی نفسوں کو، وما اور نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض مرض ہے، بیماری ہے، فزادہم تو زیادہ کر دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے مرضاً مرض میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم المناک دردناک دکھ دینے والا، بیما بسبب اس کے جو یا بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں، لا تفسدو نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما بے شک نحنو ہم مصلحون ہم اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، انہم بے شک وہ ہم وہی ہیں المفسدون فساد کرنے والے، ولیکن اور لیکن لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں آمنو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ آمن الناسو ایمان لائے لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئے، کما جیسا کہ آمن السفہاء ایمان لائے بیوقوف لوگ، الا خبردار، انہم بے شک وہ ہم وہی ہیں، ہم السفہاء وہی ہیں بے وقوف، ولیکن اور لیکن لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے، وَإِذَا اور جب لقو ملاقات کرتے ہیں الذین ان سے جو آمنو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلاؤ وہ اکیلے ہوتے ہیں الی طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، قالو وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک نحنو ہم تو مستہزئون ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے بہم ان کا، ویمدہم اور ڈھیل دے رہا ہے انہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا الضلالۃ خرید لی گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے میں، فما پس نہ ربحت کچھ فائدہ مند ہوئی، تجارتہم ان کی تجارت، وما اور نہیں کانو تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان لوگوں کے لیے کہ جو تیسری قسم کے لوگوں کا ریئیکشن نظر آیا اس وقت بھی اور آج بھی نظر میں نے جیسے بتایا آتا ہے کہ یہ دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور یہ جو آیتیں نازل ہو رہی تھیں، یہ شروع کے دور میں نے بتایا سورہ بقرہ نازل ہوئی، تو اس وقت جو مطلب بہت بڑا ایک لرنڈ بہت ویل آف اور بہت زیادہ لوگ اس کو اپنا لیڈر ماننے والے تھے، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی، وہ مدینہ کا بڑا رئیس تھا اور بہت زیادہ کہنا چاہیے زبردست آدمی تھا جس سے انسان مرعوب ہو جاتے ہیں لوگ، تو اس کو لیڈر ماننے والے تھے، لیکن جب اور لوگ اس کی بہت بات مانتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگ ایمان لے آئے اور لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اس کو بہت اس چیز کی جیلسی تھی کہ لوگ اس کو چھوڑ کے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے لگے، سب لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے، اس کو اس چیز کی اتنی زیادہ جلن تھی۔ پھر کیا ہوا کہ جب جنگ بدر ہوئی شروع میں ہی تو وہاں اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور اسلام کا بڑا نام روشن ہوا، لوگ تو اس نے دیکھا کہ اب تو میں اسلام کے الگ رہ کے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مسلمانوں کی مخالفت نہیں کر سکوں گا، تو اس نے جو ہے زبانی جو ہے اسلام قبول کر لیا،
اس نیت سے کہ میں جتنا نقصان اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو اور مسلمانوں کو ان کے اندر رہ کے پہنچا سکتا ہوں، میں باہر رہ کے نہیں پہنچا سکتا، اور اسی کا نام منافقت ہوتا ہے جو یہاں پر کریکٹر بتایا گیا ہے۔ تو اس نے زبان سے تو اقرار کر لیا تھا، لیکن دل میں ہمیشہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ رہا۔ جب تک یہ زندہ رہا اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت مخالفت کی، لیکن کبھی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم منافقت کرتے ہو یا تم منافق ہو، کبھی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتائے تھے حضرت حذیفہ کو، لیکن یہ فرمایا کہ کسی کو نہیں کہنا کہ کون منافق، نہیں بتانا آگے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ حضرت حذیفہ سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا میرا تو نام اس لسٹ میں نہیں؟ اتنا ان کو خوف تھا منافقت سے کہ کہیں میں، مطلب کہ منافقت از سچ اے بگ بیماری، اٹس لائک اے کینسر۔ منافقت کیا ہوتی ہے؟ نفقہ سے نکلی ہے۔ نفقہ کس کو کہتے ہیں کہ ایک جیسے سرنگ، ایک طرف سے جانا اور دوسری طرف سے نکل جانا۔ منافق کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ دو رخا ہوتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ زبان سے کہتے ہیں یا میں تمہارے ساتھ ہوں، اور دل سے کہتا ہے نہیں، جس محفل میں بیٹھتے کہتے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہ تیسری قسم کے لوگ یہ تھے، جو ان میں سے بعض لوگ جو کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم روز آخرت کو بھی مانتے ہیں، بس رسول کو تو نہیں مانتے، تو کیا ہم تو ایمان والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایکچولی تو یہ کتنے بے وقوف ہیں، ان میں شعور ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا دھوکہ تو یہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ منافق سب سے بڑا دھوکہ اپنے آپ کو دیتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی ٹھیک ہوں، ساری دنیا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مرض کو، کون سا مرض جو ان کے دلوں کا روگ ہوتا ہے، منافق کے دل میں کیا روگ ہوتا ہے؟ جیلسی کا، اپنی مفاد پرستی کا۔ وہ چاہتے ہیں کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی سب کچھ جانتا ہوں، دوسرا تو سارے جو ہے جاہل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے اور ان کو اس چیز کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عذاب اتنا دردناک ہے کہ آگے ہم پڑھیں گے، کیا آئے گا کہ منافق کا انجام جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہے۔ اتنی بڑی، مطلب کافر سے بھی زیادہ بڑی اس کی سزا ہے۔ اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا جھوٹ بولتے تھے؟ وہ اپنی خواہش کی پرستی کرتے ہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرنا چاہتے، حدیث کو نہیں ماننا چاہتے، سنت کو نہیں ماننا چاہتے، اور ہم کہتے ہیں اوپر سے ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اعتقادی نفاق، ایک ہوتا ہے اپنا عملی نفاق۔ اعتقادی نفاق تو یہ کہ اس کے دل میں اعتقاد ہی نہیں، اس نے مجبوری کے طور پر کسی نے کوئی کلمہ پڑھ لیا پر اس کے دل میں اعتقاد تھا ہی نہیں۔ ایک ہوتا ہے عملی نفاق، کہ اپنے آپ کو کہنا کہ نہیں میں تو ایمان والا ہوں، لیکن نماز نہیں پڑھنی، پریکٹس نہیں کرنی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرنا، یا اپنے طریقے سے اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا، یہ ہے منافقت۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اور بیچارے کو، اس شخص کو شعور ہی نہیں ہوتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، فساد کیا ہے؟ دیکھیں، حدیث کو نہ ماننا کتنا بڑا فساد ہے۔ آج جو ہے ہم دیکھ لیں، اگر ہیلتھ اس پہ چلے جائیں تو جو کچھ یہ فوڈ پروڈیوس کیا جا رہا ہے آرٹیفیشلی، اور اس میں جو مطلب کہ اگر ان سے کہا جائے کہ یہ فساد ہے کہ تم آرٹیفیشلی چیزوں کو پروسیس کر کے لوگوں کو صحت خراب کی جا رہی ہے، تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو لوگوں کو فوڈ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی فساد ہے۔ یا سمجھیں کہ فیشن کے طور پر نیوڈیٹی کو پروموٹ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ فساد نہیں ہے؟ یہ سب فساد کی قسمیں ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، یا وہ لوگ کیا اس وقت کیا کہتے تھے کہ یہ منافق لوگ کہ اسلام کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، رائٹ، کہ ہم ایمان والے ہیں، اور کہتے تھے کہ یہ جنگوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو پیسہ، ان کے پاس اسلحہ تو ہے نہیں، کوئی تیاری ہے نہیں، اور جنگ پہ اٹھنے چل پڑے ہیں۔
امن امان سے رہیں، مکہ والوں کے ساتھ کیا ضرورت ہے لڑائی کرنے. یہ ہے سب سے بڑا فساد کہ حق اور باطل کی ان کو پہچان ہی نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق کے لیے، مطلب اسلام تو ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں، رائٹ. تو یہ ہے فساد پھیلانا. کہتے ہیں کہ ہم تو مسلم، ہم، اور جب ان کو اس چیز کا احساس دلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو پیس میکر ہیں، ہم تو چاہتے ہیں امن امان سے رہا جائے. یہ ہے فساد پھیلانا، یہ ہے منافقت کی پہچان. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خبردار ہو، جو ہمیں خبردار، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑے فسادی ہیں اور ان کو اس چیز کا شعور بھی نہیں ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو، جیسے ان کو احساس دلایا جاتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ، کہ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، جیسے ایمان والے ایمان لے کر آتے ہیں، ایسے تم بھی جو اللہ تعالیٰ رسول پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول کی بات مانو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانو. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کو بیوقوف ہیں. جو پریکٹسنگ مسلمان ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فنڈامنٹلسٹ ہیں، فنیٹکس ہیں. تو ہم ان کی طرح ہو جائیں. یہ ان کو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں اور سب کو بیوقوف سمجھتے ہیں. سب سے بڑی منافق کی یہ تیسری پہچان آ گئی. اور افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا کہ وٹ ایور دے آر ڈوئنگ از رانگ، کہ وہ ایکچولی اپنے آپ کے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ان کا یہ ریئیکشن، یہ بیہیویئر. اور جب وہ ایسے لوگ جب ملتے ہیں اپنے ایمان والوں سے تو کہتے ہیں او وی آر جسٹ لائک یو، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم بھی مومنین ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں، ہم بھی فلانا کرتے ہیں. لیکن جب اپنے دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں، اپنے جیسے مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ، تو اپنے جن کو یہاں پر شیطان کہا گیا کہ جو فساد کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے نا فساد پھیلانا. یہاں پر ان کو کہا گیا کہ جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ تو مذاق کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ مذاق کرتا ہے ان کو، اور پھر اللہ تعالیٰ مذاق کے انداز میں اللہ تعالیٰ پھر ان کو توفیق ہی چھین لیتا ہے کہ وہ اصلاح اپنی کر سکیں. وہ ان کو بھٹکنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں پھر ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخر میں کہ اس آج کے سیشن کے لاسٹ میں کہ یہ لوگ، بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے بڑی بری بزنس ڈیلنگ کی ہے. کہ دیکھیں بزنس ڈیلنگ کیا ہوتی ہے؟ بزنس میں انسان جو پیسہ لگاتا ہے، کیپٹل لگاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو وہ بھی ریٹرن ملے اور اس کو منافع بھی ملے، رائٹ. پر یہ لوگ اپنے، یہ ہے نا صحیح بزنس ڈیلنگ. لیکن اگر دیکھا دنیا کے اس سے دیکھا جائے، لیکن منافق کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر جو تجارت ہو، ہم کہا گیا نا کہ اس نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو پریفر کیا، گمراہی خرید لی، دنیا ہی میں رہا اور آخرت کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے منافقت کا another ویو. کہ لیکن دنیا چھوڑنے کو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا، لیکن آخرت کے بدلے میں دنیا کو پریفر کرنا، دنیا میں لگا رہنا، اپنے مفاد کی بات کرنا اور آخرت کی کوئی پریپریشن نہ کرنا، آخرت کے بارے میں بالکل بھول جانا، سوچنا ہی نہیں کہ میں نے کبھی مرنا بھی ہے، میں نے اللہ کے آگے جواب دہ بھی ہونا ہے. یہ ہے سب سے بری بزنس ڈیلنگ. یہ ہے سب سے بڑے، یہ ہوں گے سب سے بڑے لوزرز، جن کو کہا جائے گا کہ منافق سب سے بڑا لوزر یہی لوگ ہوں گے. جبھی تو اتنی بڑی پنشمنٹ جو میں نے آپ کو بتائی کہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت والے رویے سے بچائے. دیکھیں منافق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ منافق کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. آج ہم کیا نہیں دیکھتے؟ دھوکہ بازی، دھوکہ دہی، جھوٹ، فریب، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب منافقت نہیں ہے؟ لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، ہم دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ آیات ہمارے لیے، ہر انسان جو بھی پڑھتا ہے اس کے لیے. ہم نے اب ہر بندے نے اپنا جائزہ لینا ہے بجائے دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے.
کہ خدا نخواستہ اگر میرے میں یہ تکلیف، اگر یہ بیماری ہے تو میں نے اس کو کریکٹ کرنا ہے. دیکھیے اس کی کریکشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول علاج بھی بتا دینا. علاج کیا ہے کہ علم حاصل کرو. علاج کیا ہے کہ جو چیز اس کو ریکگنائز کرو، ایکنالج کرو، اور پھر اس کے اوپر اس کو اپنی جو بھی بیماریاں ہیں اس کا علاج کیا کہ منافقت ایک کینسر کی طرح بیماری ہے. کینسر کا علاج تو ہے نا، تو اسی طرح یہ کینسر جیسے انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے، اور بعض وہ پتہ بھی نہیں چلتا، بالکل اینڈ سٹیج پہ جا کے پتہ چلتا ہے جب وہ لا علاج ہو جاتا ہے. اسی طرح منافقت جو ہے انسان کے دل میں اگر ہوتی ہے، انسان کو شعور ہی نہیں ہوتا، اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں کو منافقت میرے اندر کوئی منافقت ہے، جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر اس کا بالکل وہ ختم ہونے والی جیسی بیماری ہو جاتی ہے. کینسر اسی طرح انسان کو لے ڈوبتی ہے منافقت. تو جیسے اگر ارلی سٹیج میں پتہ چل جاتا ہے تو کینسر پوری طرح ٹریٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ارلی سٹیج میں انسان کو پتہ چل جائے، اگر ہمیں یہ رویے پتہ نہیں ہوں گے، ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے اندر منافقت ہے بھی کہ نہیں. تو اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے تاکہ ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر سکیں اور اس کا علاج کر سکیں اور اس چیز سے بچ سکیں جو کہ اتنی بڑی بیماری ہے جس کے اتنا برا انجام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے. اور اگر ہمارے اندر یہ کوئی کسی کے اندر بھی ہمارے اندر یہ برائی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ برائی ختم کر دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.